सईद गनी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जी। सईद गनी साहब, कल फैसले की घड़ी आ गई है, तो आप लोगों का सिंध हुकूमत का क्या मौकफ है? आप लोग वेयर डू यू स्टैंड? देखिए, अभी मेरे लिए ये बताना तो बहुत मुश्किल होगा कि हमारा एग्जैक्टली मौकफ कल की मीटिंग में क्या होगा। लेकिन जो बात अभी आपने इंट्रो में कही ना, देखिए जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे जो कोरोना का स्प्रेड है वो बढ़ेगा। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। जितने लोग ज्यादा मुतासर होते हैं वो उतने ज्यादा लोगों को मजीद मुतासर करते हैं अगर वो एहतियात नहीं करते। और हमारे यहाँ नंबर जैसे जैसे बढ़ रहा है, आप देख रहे होंगे कि रोजाना जो पॉजिटिव पेशेंट्स का नंबर है उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। और ये अब इस वक्त भी शायद इसलिए नंबर ठीक नहीं होगा कि हमारे पास आज भी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो कम है, उतने टेस्ट हम नहीं कर पा रहे हैं जितने में करने चाहिए। अच्छा, आसान तरीका जो मैं समझता हूँ उसको जांचने का वो ये है कि जितने टेस्ट हम करते हैं उसमें जो शरह पॉजिटिव केसेस की आती है वो कितनी है। अगर आपको याद हो तो शुरू में ये 10% के अंदर थी, अब 25 फिर 10% से आगे बढ़ी और अब ये 20% से ऊपर जा रही है और 25-26 और कभी कभी तो शायद 25% से भी ऊपर चली जाती है। तो जितने टेस्ट आप कर रहे हैं उसमें 25% या 20% के करीब लोग जो पॉजिटिव आ रहे हैं, इसी से अंदाजा लगाइए कि अगर आपका नंबर ऑफ टेस्ट डबल हो जाए तो आपके रोजाना जो पेशेंट्स की तादाद है उसमें उतना ही इजाफा हो जाएगा। अब ये सईद गनी साहब, अब इस पे ना देखिए सर, एक तो कोरोना का मसला है, कुछ है ना कि सानू मरंदा शौक वीसी कि जिस तरह लोगों ने बेहतियाती की है, एसओपीज को फॉलो नहीं किया, हुकूमतें कहती रही हैं, जाहिर बात है आप लोग इस हिसाब से इन्फोर्स भी नहीं कर सकते, लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे। अब कराची में जो कच्ची आबादी है वहाँ पे लोग जिस तरह रह रहे हैं पॉसिबल ही नहीं है, पंजाब में भी यही सूरत हाल है। तो सर अब ये लोगों ने तो नहीं किया, तो अब इसका खमियाजा हमें भुगतना होगा और फिर आप लोगों को फिर हमें हेल्प करनी पड़ेगी, यानी गवर्नमेंट्स को ब्लेम करना किस हद तक सही होगा इसमें? देखिए, ये जो चीजें हो रही है ना इसका हमें अंदाजा था, और ये जो हम बहुत पहले से चिल्ला रहे थे, सिंध गवर्नमेंट बहुत शुरू से बड़ी संजीदगी का मुजाहरा कर रही थी, जिस पर हमें इल्जाम भी लगे कि हम पैनिक हो रहे हैं, हम लोगों को खौफ डरा रहे हैं, हम हैरेसमेंट करा रहे हैं। उसकी वजह ये थी, हमें अंदाजा था कि हमारी जिस किस्म की जो तर्ज जिंदगी है, जिस तरह से हम लोग रहते हैं, उसमें इस वायरस को फैलने से बचाने का एक तरीका ये है कि आप इस वायरस को अपने तक पहुंचने ना दें। एक दफा अगर इन आबादी में पहुंच गया फिर उसके बाद इसको रोकना किसी के बस की बात नहीं होगी। उस वक्त जो मिक्स मैसेजिंग हुई, और अगर कोरोना को हम कह रहे थे कि बहुत संजीदा है, वज़ीर आज़म कह रहे थे कि ये एक फ्लू है, 98% लोगों को कुछ नहीं करता, और इस किस्म की बातें जब होंगी तो लोग, मैं ठीक है इस हद तक तो मैं मान सकता हूँ कि लोगों ने लापरवाही की है, लेकिन शायद ये लापरवाही ना होती अगर हम बताते कि कोरोना बहुत एक संगीन वायरस है जो किसी को भी किसी हद तक भी वो बीमारी में मुब्तला कर सकता है। और अब तो ये इत्तला भी अफसोसनाक इत्तलात आती है कि एक एक घर में एक से जायद अफराद जो हैं इस कोरोना की वजह से बेचारे अपनी जान से चले गए, एक एक फैमिली के अंदर कई लोग चले गए। तो ये अब अंदाजा में हो जाना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि आज भी जरूरत इस बात की है कि हम लोगों को ये बताएं कि कोरोना जो है वो आम फ्लू नहीं है, कोरोना एक जानलेवा वायरस है और ये बढ़ता जाएगा तो आपके लिए मुश्किल पैदा करता जाएगा। जब तक हम संजीदगी के साथ एक आवाज होकर लोगों को ये नहीं बताएंगे कि आपको इससे बचना है, तो लोग शायद ये लापरवाही करते जाएंगे। मेरे अकेले के कहने से फवाद कुछ नहीं होगा, मुराद अली शाह के कहने से कुछ नहीं होगा, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, सबको ये कहना होगा। और ये बहुत नामुनासिब बात होती है, एक हुकूमत कोरोना से लड़ रही हो और बाकी हुकूमतें और जमातें उस हुकूमत से लड़ रही हो, और बदकिस्मती से हमारे साथ ये हुआ है और अब भी हो रहा है शायद। अच्छा, ये तो अब इसमें साथ आपने ज़िंदगी भी गुजारनी है, जाहिर बात है, अब तो रियलिटी है, जो कुछ होना है वो हो चुका है। यानी जो ईद पे हम लोगों ने जो किया है सर, उसका तो अब खमियाजा हमें भुगतना ही पड़ेगा। अल्लाह बस दुआ है कि कम से कम वो पहले भी बचत हुई अब भी हो जाए। अब दो इंपॉर्टेंट इशूज़ इससे रिलेटेड हैं। एक है स्कूलों को खुलना, आप वज़ीर तालीम भी हैं, सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट ने कहा था, आपने ही 31 मई तक की छुट्टियां दी और सब चीज़ें आप लोगों ने पहले ही प्रीएम्प्ट कर लिया। अब जुलाई तक बात जा रही है, जो स्कूल वाले हैं वो कह रहे हैं कि जी नाउ दे आर एडमेंट कि सब कुछ खोल दिया है, स्कूल भी खोल दें, और बच्चों में कह रहे हैं कि हम लोग सबसे बेहतर SOPs फॉलो करवा सकेंगे। और दूसरा ट्रांसपोर्ट का शोबा, ये दो इंपॉर्टेंट है कि जो लोगों की कनेक्टिविटी और हर चीज़ हमने खोल दी है सिवाय इन दो के, तो इन दोनों पर क्या करना चाहिए सर? लेकिन ट्रांसपोर्ट तो जाहिर है आपके पास चॉइस इसलिए कोई नहीं रह जाती कि जब आप सारी इंडस्ट्रीज खोल देंगे, जब सारे कारोबार खोल देंगे, तो लोगों को उन जगहों तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट भी चाहिए। तो उसमें लेकिन सिंध हुकूमत थोड़ा सा इस पर रिलक्टेंट थी सर।
نہیں، ہم تو ہر چیز پہ ریلیکٹنٹ تھے. ہمیں اندازہ تھا کہ یہ چیزیں اگر ایک دفعہ ہاتھ سے نکلیں گی تو مشکل ہوگی، اس لیے شاید ہمارا اس کو ملک دشمنی کا نام بھی دیا گیا، اس کو اکنامی تباہ کرنے کا نام بھی دیا گیا، اس کو کراچی دشمنی سے بھی جوڑا گیا. بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ہم اگر کسی چیز میں ریلیکٹنٹ تھے تو اس کی وجوہات تھی. میں آج بھی اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹرانسپورٹ کو کھولنے کی آپ کو مجبوری ہے یا ضرورت ہے، تو صرف یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے کاروبار کھول دیے ہیں، آپ نے لوگوں کو باہر جانے کی اجازت دے دی ہے. جب آپ لوگوں کو کاروبار کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ بھی دینی پڑے گی، تو وہ ایک مجبوری ہے. لیکن جہاں تک اسکولوں کی بات ہے، میرا اس پہ موقف بڑا واضح ہے، سندھ حکومت کا موقف اس پہ بڑا واضح ہے. دیکھیں، بچوں پر ہمیں رسک نہیں لینا. ابھی آپ یہ مثالیں دے رہے تھے کہ عید پر ہم لوگوں نے کیا کیا ہے، اور اس میں صرف ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایسے لوگ تھے جو ان پڑھ تھے، بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پڑھے لکھے بھی تھے، بہت سارے لوگ ایسے تھے جو باشعور بھی تھے. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ اپنے 6 مہینے کے بچوں کو لے کر بھی مارکیٹوں میں گئے ہیں عید کی شاپنگ کرنے کے لیے. اگر ہم ان باشعور لوگوں کو اس بات پہ سمجھا نہیں سکے کہ SOPs اور آپ نے فالو کرنی ہے، تو آپ اسکول جانے والے بچوں سے یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ SOPs کو فالو کریں؟ اور صرف اسکول جانا ہی مسئلہ نہیں ہے، بچوں کی ٹرانسپورٹیشن بھی مسئلہ ہے. ہمارے یہاں اکثریت بچوں کی جو ہے وہ اسکول وینز میں جاتی ہے، اور ان وینز میں جس طرح بچوں کو بٹھا کے لے جایا جاتا ہے اس پہ کوئی SOP جو ہے وہ فالو اپ نہیں کروا سکتے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے، بلکہ شاید ہمارے ڈپارٹمنٹ کا خیال یہ ہے کہ ہمیں اسکول اس دن تک بند رکھنے جب تک ہم اس بات پہ 100% مطمئن نہیں ہو جائیں گے کہ ہمارے بچے اگر اسکول جائیں گے تو کرونا سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی ایک ریزنیبل طریقہ کار اور SOPs پر عمل درآمد کا کوئی میکانزم موجود ہوگا. لیکن سعید صاحب اس کا ٹائم فریم کیا ہوگا؟ یعنی 15 جولائی تک آپ کر دیں گے؟ اگست سپٹمبر کی لائف سٹینڈ سٹل تو نہیں ہو سکتی نا سر؟ میں آپ سے عرض کروں نا، بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، اور اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ بھی بہت تشویشناک ہے کہ بہت سارے اسکولز بند ہونے کے امکانات ہیں. اسکولز مالکان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس سے میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ انہیں اپنے اسکولز کو چلانے کے لیے جو اخراجات درکار ہوتے ہیں اس کے بغیر وہ سروائیو نہیں کر سکیں گے. وہ تنخواہیں نہیں دے پا رہے ہیں، وہ کرائے نہیں دے پا رہے ہیں، وہ یوٹیلیٹی بلز پے نہیں کر پا رہے ہیں. اس کے لیے ہم بار بار گزارش کرتے ہیں پیرنٹس سے کہ وہ بچوں کی فیسیں اسکول میں جمع کرائیں، اس لیے کہ بچے آپ کے بہرحال اسکول جائیں گے. میں اگر آج کہہ رہا ہوں کہ آج ممکن نہیں ہے تو ممکن ہے مہینے کے بعد ممکن ہو جائے، 2 مہینے بعد ممکن ہو جائے، 3 مہینے بعد ممکن ہو جائے. لیکن وہ صورتحال ذہن میں رکھیں کہ اگر 3 مہینے بعد ہم اسکول کھولنے جاتے ہیں اور 50% اسکول بند ہو جاتے ہیں تو وہ بچے کس طرح اسکول جائیں گے؟ بچے اسکول نہیں جا سکتے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ مل جل کر ہمیں بیئر کرنا ہوگا. حکومتوں سے جتنا کچھ ممکن ہوگا ہم ریلیف دیں گے، لیکن پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کی تعلیم کو جاری رکھنا اگر چاہتے ہیں تو بچوں کی فیس دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان اسکولز کو یہ آفر کیا ہے کہ جو اسکولز آن لائن ایجوکیشن کی فیسلٹی دے سکتے ہیں بچوں کو وہ اس کو شروع کریں، تاکہ کم از کم بچے انگیج ہو جائیں اور ان کی جو ڈسکنیکٹیوٹی جو ہے ایجوکیشن کے ساتھ وہ ہم منیمائز کر سکیں. کیچ 22 والی صورتحال ہے سید غنی صاحب، کیونکہ اسکولوں کا کھلنا بھی ضروری ہے، ان کا چلنا بھی ضروری ہے، اور پیرنٹس کو کنونس کرنا یہ بھی بہت مشکل ہے کہ جب ان کے بچے اسکول ہی نہیں جا رہے وہ فیسیں دیں. اور ظاہری بات ہے کورونا کی وجہ سے اور جو پوری اکنامک ایکٹیویٹی رکی ہوئی ہے، لوگوں کی جو صورتحال ہے، معاشی صورتحال خراب ہو رہی ہے، لوگ بے روزگاری کا خدشہ ہے، آگے کا فیوچر کے بارے میں انسرٹینٹی ہے، تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کنونس دیم. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن دیکھیں میں یہ بھی آرگومنٹ رکھ سکتا ہوں سامنے کہ مثال کے طور پہ اگر ہم آج اسکول کھول دیں تو مجھے بتائیے کہ کتنے فیصد پیرنٹس ہیں جو ان حالات میں اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں گے. لیکن برطانیہ میں اسکول کھولنے کا فیصلہ ہوا نا، وہاں کرٹیسزم ہو رہا ہے، وہاں ایک اس کا کاؤنٹر نیریٹو بھی بڑا اسٹرانگ ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو 1 سال پیچھے کر لیں گے لیکن ہم بچوں کی زندگی کو رسک نہیں ڈال سکتے. تو یہ مطلب مشکل سچویشن ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہی، دنیا کے تمام ممالک میں ہو رہی ہے. دنیا کی تمام ممالک میں معیشتیں جو ہے وہ متاثر ہوئی ہیں، دنیا کے تمام ممالک میں بے روزگاری پھیلی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ان حالات میں ہم اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کے رکھیں اور کوئی ایسے آؤٹ آف دا باکس ہم اسٹیپس لے لیں جس سے ہماری اکنامی بھی بچ جائے، ہمارے اسکول بھی چل جائیں، ہماری معیشت بھی چل جائے. تو ہو نہیں سکتا نا، یعنی ہمیں مشکل صورتحال ہے. سید غنی صاحب اچھا تھوڑا سا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کراچی بڑا فوکس رہا ہے، کراچی میں زیادہ تر کیسز بھی کراچی سے آئے اور پورا کا پورا یعنی ہمارا فوکس بھی میڈیا کا بھی کراچی میں رہا. انٹیریئر سندھ میں فوکس بھی نہیں رہا لیکن کیسز بھی کم آئے. ایک پیر جو گوٹ کی خبر آئی تھی کہ ایک گاؤں میں زیادہ ہو گئے تھے، لیکن اس کے علاوہ کراچی میں ہی زیادہ کیسز ہیں. یہی حال پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے شہروں میں، لاہور میں، گجرانوالہ میں، پنڈی میں، یہاں پہ زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. ایکسٹریم کیسز ہیں، جس طرح مردان کا آ گیا تھا، ایک گاؤں تھا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ لوگ اس کا اسٹڈی کر رہے ہیں کہ واٹ آر دی ریزنز، یا رپورٹ نہیں ہو رہا ہے یا ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی؟ بڑی سیدھی وجہ ہے نا. دیکھیں ایک تو آپ کی آبادی زیادہ ہے نا، کراچی شہر ہو، لاہور میں بھی کیسز زیادہ ہیں، آبادی آپ کی بہت زیادہ ہے.
یہاں پر جو آپ کے ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں وہاں پہ نمبر زیادہ ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ رقبہ کم ہے, وہاں بہت کم رقبے میں بہت بڑی آبادی آپ کی رہتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ باقی چھوٹے شہروں میں چلے جائیں گے تو وہاں اسکیٹرڈ آپ کی پاپولیشن ہے, وہاں پھیلی ہوئی ہے, وہاں اتنا زیادہ کلوز لوگوں کی جو گھر ہیں وہ نہیں ہے. تو جو شہر ہیں صوبہ سندھ کے وہاں پر بھی کیسز آ رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ کراچی کے مقابلے میں تو کوئی شہر نہیں ہے نا, دنیا کے بڑے شہروں میں سے شہر ہے. تو یہاں ہمیں پہلے بھی یہ جو ہماری ایکسپیکٹیشنز تھی کہ کراچی میں زیادہ ہوں گے کیسز, اس کے مطابق ہی ہو رہے ہیں. لیکن کراچی کی وہ آبادیاں جو بہت گنجان آبادیاں ہیں, وہاں پر اس کو کنٹرول کرنا, اس کے اسپریڈ کو روکنا جو ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور اسی کا سامنا ہم بھی کر رہے ہیں, اور اسی طرح ملک کے دیگر جو بڑے شہر ہیں جہاں جہاں پر بھی یہ گنجان آبادیاں ہوں گی وہاں پہ پرابلمز ہو رہا ہوگا. اب نیکسٹ کوشچن سعید غنی صاحب آتا ہے کیپیسٹی کا. ابھی تک ہم لوگ اسٹریچ نہیں ہوئے الحمدللہ, ابھی تک جو بھی ہے کہ ہمارا رسپانس آ رہا ہے, وہ کون سا ٹیپنگ پوائنٹ ہوگا جہاں پہ ہم لوگ کلیپس کرنے کی طرف جا سکتے ہیں, اسٹریچ بہت زیادہ ہو جائیں گے, اور اس ٹائم کے لیے کیا ہمیں کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا کرنی پڑے گی؟ دیکھیں, ایک تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ بہت سیریس وائرس ہے, یہ مرض ہے, ہمیں اپنے آپ کو اپنے بچوں کو صرف بچانا ہے. اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب وزیر اعظم بھی یہ بات کریں گے, جب سارے وزیر بات کریں گے, ہر میڈیا یہ بات کرے گا, تب جا کے لوگوں کو شاید احساس ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا میں کہوں گا کہ بہت خطرناک ہے, آپ کہو گے نہیں کچھ نہیں ہے. تو جس شخص کو, جس آدمی کی بات سوٹ کرتی ہے اس کو وہ بات اچھی لگے گی. اگر آپ کہتے ہیں کہ کاروبار تباہ ہو جائے گا, لوگ بے روزگار ہو جائیں گے, تو جس کا کاروبار تباہ ہو رہا ہے, جو بے روزگار ہو رہا ہے, اس کو آپ کی بات اچھی لگے گی, میری بات اس کو اچھی نہیں لگے گی. اس لیے اگر ایک بات کہی جائے گی تو شاید لوگوں کو, لیکن ایک دیکھیں اور بڑا اس کا ایک سیریس پہلو دوسرا بھی ہے. ایک تو یہ کہ ہم اپنی کیپیسٹی انکریز کرتے جا رہے ہیں, جتنی سکت ہے, جتنی ہماری طاقت ہے ہم کر رہے ہیں, بہت صوبے بھی کر رہے ہوں گے. لیکن اور دوسرا پہلو جو زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ہیلتھ شعبے سے وابستہ جو آپ کا جو طاقت ہے, آپ کی اصل طاقت ہے, آپ کے ڈاکٹرز ہیں, آپ کی نرسز ہیں, آپ کے پیرامیڈکس ہیں, ان کا جو نمبر ہے اس سے متاثرین کا وہ بڑھتا جا رہا ہے. اچھا, وہ جب بڑھتا جائے گا تو آپ ایک مہینے کے اندر 1,00,000 بستروں کا ہاسپٹل کھڑا کر دیں, لیکن آپ کے پاس پیرامیڈکس نہ ہو, آپ کے پاس ڈاکٹرز نہ ہو, آپ کے پاس نرسز نہ ہو, تو وہ آپ کا ہاسپٹل کسی کام کا نہیں ہے. تو ہمیں دونوں پہلو دیکھنے ہیں کہ اپنی کیپیسٹی بھی بڑھانی ہے, ہم نے اپنے جو فرنٹ لائن سولجرز ہیں, جو ہماری فورس ہے, اس کو بھی انٹیکٹ رکھنا ہے, اس کو بچا کے رکھنا ہے. لیکن وہ اس وقت بچیں گے جب نمبر آف کیسز ہم کسی طرح سے کنٹین کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اگر نمبر آف کیسز بڑھتے جائیں, ڈاکٹروں پہ حملے کرتے جائیں گے, اسپتالوں میں توڑ پھوڑ کرتے جائیں گے, تو ہم یہ توقع نہ رکھیں ان سے کہ وہ بیچارے مار بھی کھائیں گے, گالیاں بھی کھائیں گے, اس کورونا میں مبتلا بھی ہوں گے, اپنی جانیں بھی دیں گے, اور پھر بھی کھڑے رہیں گے. تو ہمیں جہاں اپنی اور کیپیسٹی بڑھانی ہے, وہاں اپنا ڈاکٹرز کا, پیرامیڈک کا حوصلہ بڑھانا ہے, ان کی عزت کرنی ہے, ان کی زندگیوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ انہیں یہ احساس دلانا ہے کہ ہم تمہارا خیال کرتے ہیں, جو بدقسمتی سے شاید نہیں ہو رہا ہے. جی بالکل سعید غنی صاحب, کل والا جو حوالہ جو ہاسپٹل میں دھاوا بھی بولا, وہاں پہ بھی دیکھیں کہ کوئی پرواہ نہیں تھے لوگوں کا کہ کرونا اور وہ چیزیں, اور آپ کا ایک دفعہ پھر جو کہنا ہے کہ یونیفائڈ میسج ہونا ہے بہت ضروری ہے. بہت شکریہ آپ کا. سعید غنی صاحب موجود تھے, صوبائی وزیر صوبہ سندھ سعید غنی صاحب. ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک موقف ایک ہونا چاہیے, ایک آواز میں لوگوں کو کنونس کیا جائے تاکہ معاملات بہتر ہوں. اور یہاں پہ کرونا ایک ریالٹی ہے, اس کو سمجھنا ہوگا, اور اس کے حساب سے ہی اس کا رسپانس, اس کا جواب دینا ہوگا.